अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मार्च की 8 तारीख और ईरान पर इसराइली और अमेरिका मुश्तरका हमले को 9वां दिन शुरू हो रहा है। पिछले 8 दिन वहाँ पे क्या हुआ, इस पे बात करेंगे आज के व्लॉग में। और साथ इस पे भी बात करेंगे कि तेल के ऊपर तो जंग हो ही रही थी, अब पानी पीने के पानी के ऊपर भी जंग होगी। क्या एक और करबला बनेगा, इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है जिसमें पानी का इशू बहुत अहम हो गया इस तमाम जंग के दौरान। इसके बाद हम बात करेंगे आज के जो जंग जारी है वहाँ पे, उसमें प्रॉपर्टी कीमतें क्यों गिर गई हैं और कितनी गिरी हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रह सकती है। फिर ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है, इसके बाद वहाँ सिचुएशन क्या है, अमेरिका के अंदर सोच क्या चल रही है, और कितने ऑप्शंस रह गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब इस जंग के दौरान, और वो ऑप्शंस कितने खतरनाक हैं। इस पे मैं अपने व्लॉग के आखिर में बात आपसे करूंगा कि वो ऑप्शंस कितने खतरनाक है। लेकिन शुरू हम करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है, जंग चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाह रहा हूँ कि आज पिछले जब मेरे ख्याल 10 दिन हो गए इस जंग को शुरू हुए, और 10 दिन में तकरीबन 8 दिन अमन व अमान रहा और पाकिस्तान के अंदर कोई खुदकुश धमाका नहीं हुआ। लेकिन पिछले 2 दिन से 2 खुदकुश धमाके हो चुके हैं। एक कल हुआ और एक परसों हुआ और एक कल। और कल वाना बाज़ार साउथ वज़ीरिस्तान लोअर में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे इफ्तारी के से पहले जब रश था लोगों का, ख़रीदारी का, उस आम लोगों के दरमियान खुदकुश बम्बार ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है और पख्तूनों को टारगेट किया। ज़ाहिर है वाना में कोई और तो नहीं होते, वहाँ तो पख्तून होते हैं। उन शहरियों को उन्होंने टारगेट किया है और उसमें 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 1 सिविलियन शहीद हुआ है और 25 शहरी मज़ीद ज़ख्मी हैं, जिसमें से 6 शदीद ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल हैं। और ये खबर दी है खुरासान डायरी ने। और फिर इसके अलावा उनके मुताबिक तुरखम जलालाबाद बॉर्डर है पाकिस्तान का, उसमें हफ्ते की सुबह से बमबारी जारी है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने वहाँ मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया है, सख्त नुकसान पहुंचाया है। लेकिन तालिबान ने ये कहा है कि वहाँ पे जलालाबाद साइड पे 150 दुकानों को आग लग गई है, वो जल के राख हो गई हैं और 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये भी बताया खुरासान डायरी ने खबर दिया। और लेकिन पाकिस्तान का दावा ये है कि ये आग तालिबान ने खुद लगाई है, क्योंकि वो डिसेप्शन के मास्टर हैं और इसलिए लगाई है कि ताकि वो अपना मजलूमियत का नैरेटिव बेच सकें, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क उनके बिहाफ पे अब ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, रशिया हो, मलेशिया हो या कोई और मुल्क हो। अब यूके उसमें शामिल है, वो भी शामिल है। तो उन्होंने खुद ये लगाई है आग, और हमारे तो टारगेट सिर्फ मिलिट्री हैं, हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं और ये टारगेट होते रहेंगे। इनके ऊपर पाकिस्तान अपना ऑपरेशन नहीं रोकेगा जब तक कि पाकिस्तान के मकासद हल नहीं हो सकते। और मकासद नहीं बल्कि मकसद एक है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो, तालिबान रजीम जो कर रही है ये ना करे। और इसके साथ ये खबर आई है थोड़ी देर पहले कि लकी मरवत और वज़ीरिस्तान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये धमाके किस किस्म के हैं, इसके बारे में अभी वजाहत से कुछ नहीं कहा जा सकता। कि पाकिस्तान ने टारगेट किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं। इस पर मज़ीद अपडेट होगी तो आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं उस जंग की तरफ जो गल्फ़ में हो रही है। ईरान पर हमला किया था अमेरिका और इसराइल ने, आज 9वां दिन शुरू हो रहा है और उसमें अभी तक जो दोनों तरफ से नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है और दोनों तरफ के दावे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब उसमें एक नया एलिमेंट एंटर हो रहा है। अब पहली बार ये हुआ है कि अमेरिका ने, जैसे कि कहा था ट्रंप ने कि मैं हफ्ते वाले दिन बहुत सख्त अटैक करूंगा, तो उन्होंने बहुत सख्त अटैक किए। 30 जगहों पे ईरान में उन्होंने ऑयल स्टोरेज टैंकर जो थे उन पे हमला किया। ऑयल स्टोरेज जो थी ईरान की उसमें हमला किया, तबाह कर दिया उनको। एक उनमें से साउथ ऑफ तेहरान भी है जिसको तबाह किया है। और इसके साथ साथ एक जो इसके जवाब में, इसके बदले में ईरान ने, उसने भी हमला किया है और उसने बहरीन में उनकी तेल की तनसीबात पे हमला किया है, उसको तबाह किया है। और उसमें एक जो बहुत इसके बाद हुआ ये है कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं मज़ीद, और अब वो $94 पर बैरल तक चली गई हैं और ये मुसलसल बढ़ती रहेंगी। ख़तरा ये है, गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी। अब ये जो ऑयल के स्टोरेज पे हमले हुए हैं, अब इसके बाद ईरान भी ऑयल स्टोरेज पे हमले करेगा। ईरान ने ये कह दिया है कि जैसा हमारे साथ होगा वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़
جو ابھی تک دونوں اطراف جس کا احترام کر رہی تھی اور جس کے اوپر انہوں نے آپس میں ایک ان ریٹن ایگریمنٹ تھا کہ وہ پانی پینے کا جو پانی ہے اس کے جو ذخیرے ہیں اس کو تباہ نہیں کیا جا رہا تھا، اور وہ پانی کے جو پینے کے پانی کے جو ذخیرے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو جو گلف کنٹریز ہیں ان کا پانی کا جو استعمال ہے پینے کے پانی کا اور نہانے کا اور کپڑے دھونے گھروں میں استعمال کا جو پانی ہے اس میں وہ سارا سمندر کا پانی پلانٹس کے ڈیسیلینیشن پلانٹ جو نمک کو پانی سے الگ کرتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اس کو الگ کرتا ہے، وہ پلانٹس ہیں بہت بڑے بڑے لگے ہوئے سارے گلف ریجن میں، ایران میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ پانی صاف کرتا ہے اور وہ پرووائڈ کرتا ہے تمام آبادی کو، جو تقریباً 10 کروڑ آبادی بنتی ہے تعداد اس آبادی کی جس کو یہ پانی مہیا ہوتا ہے۔ اس میں کویت میں جو یہ پانی ہے پینے کا استعمال ہوتا ہے، اس ڈیسیلینیشن پلانٹ کے سمندر کا پانی جو کھارا پانی کو میٹھا کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، 90% کویت کی جو اس فریش واٹر کی سپلائی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے ہے۔ عمان کی 86% جو پانی کی سپلائی ہے وہ یہ یہاں سے ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ میں 70% پانی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ یو اے ای میں 42% پانی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان تمام ممالک میں کوئی ایسے دریا نہیں ہیں بڑے سائز کے رننگ جہاں سے رننگ واٹر جن کا ہو اور وہ وہاں سے پانی لے کے ڈیم بنا کے اس کا پانی استعمال کرتے ہو، ڈیسیلینیشن پلانٹس ہی ہیں۔ تو اس میں خطرہ یہ کچھ دنوں سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ حملے کرنے شروع کیے تو 10 کروڑ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہوں گے، 30 کروڑ کی آبادی انڈائریکٹلی افیکٹ ہوگی جو ان تمام عرب ممالک میں گلف کنٹریز میں رہتی ہے۔ اس میں بہت سارے کروڑوں لوگ اس میں ایکسپیٹریٹس بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے گئے ہوئے اس ملک کی آبادی کا حصہ نہیں ہے، لیکن باہر سے گئے وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، جائیدادیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں یا کرائے پہ رہتے ہیں اور اپنی جابس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی وہیں رہتے ہیں، وہ بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں، تو یہ تعداد بن جاتی ہے 30 کروڑ لوگوں کی۔ اب اس میں اگر یہ پانی بند ہوتا ہے یا یہ پلانٹس کو نقصان پہنچتا ہے تو ایک بہت ہی خطرناک سچویشن امرج ہو جائے گی، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ عراق کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراکچی، انہوں نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیشم پلانٹ ہے، کیشم آئی لینڈ ہے ایران کا جو بحرین کے قریب ہے، اس کا جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے اور اس کو تباہ کر دیا ہے، جس سے 30 گاؤں کو جو پانی کی سپلائی تھی اس پلانٹ سے وہ بند ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ایک جو ریڈ لائن تھی وہ کراس ہو گئی، ایک تھریش ہولڈ تھا وہ نہیں رہا۔ اب ایران نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس حق ہے کہ وہ بھی ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملہ کرے اور ان کو تباہ کرے۔ ان کو حملہ کر کے تباہ کرنا یا نقصان پہنچانا یا پولیوٹ کر دینا ان کے پانی کو بڑا آسان ہے۔ وہ ملٹری ٹارگٹس نہیں ہیں جس کے ارد گرد کوئی انٹرسیپٹر لگے ہوئے ہوں یا اس کو کچھ اور طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہو، کیونکہ یہ بڑے پلانٹس ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، اور اس میں تو بہت کم بارود کے ساتھ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ اگر اس طرح بات چل نکلی تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، فریش پانی کے ٹینکر اگر اندر جانا چاہیں گے تو گلف کنٹریز کے لیے پانی لے کے جانے کے لیے وہ نہیں جا سکیں گے، اور وہاں دریا کوئی ہے نہیں، پانی اور لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے زمین کے اوپر سے سوائے اس کے ڈیسیلینیشن کے، اور اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ ایک خدا نخواستہ کہیں بھی خراب ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو اس کو ریسٹور کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور اگر بہت تیزی سے بھی کیا جائے تو کئی مہینے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اس دوران اتنی آبادی کو پینے کا پانی کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے، خاص طور پہ جب ایئرپورٹس بند ہیں، فلائٹس بند ہیں، ساری ایئر لائنز نے اپنے ایروپلینس گراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک سچویشن ایمرج ہو رہی ہے جس کا ابھی تک کوئی توڑ نہیں نکل سکا، اور اس کے ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ رائٹرز نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر اب ایران کی طرف سے سعودی عرب کی کسی بھی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا تو سعودی عرب ریٹیلیٹ کرے گا، سعودی عرب جوابی حملہ کرے گا۔ اور یہ اس کے بعد ہوئی ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئے، ابھی 24 گھنٹے بھی شاید نہیں گزرے، تو 24 گھنٹے شاید گزر چکے ہوں، تو اس کے فوراً بعد یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ بات کہی ہے ایک دفعہ، علی لاریجانی نے یہ بات کہی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور اس وقت وہ
بہت مضبوط پوزیشن میں پورا جو ایران کا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی دشمن کسی کی بیسس سے ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہمارا جواب دینا ہمارا حق ہے, اور ہم اپنے جواب دینے کا حق استعمال کرتے رہیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری پالیسی بھی ہے اور حق بھی ہے, اور جو ریجن کے ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ یا وہ امریکہ کو روکیں کہ وہ ان کی سرزمین, ان کی ٹیریٹری استعمال کر کے ایران کے خلاف حملے یہاں سے نہ کرے, اور ورنہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم جوابی حملہ کریں. تو یہ ایک سچویشن, پانی کی سچویشن, تیل کے کنووں پہ حملہ, تیل کے سٹوریج پہ حملہ, تو اب ٹرانسپورٹ بھی اس میں ڈسٹرب ہوگی, واپس حملہ ہوگا, ایران بھی کرے گا تیل کے اس پہ حملہ اور پانی کے اوپر حملہ, اور پھر یہ سعودی عرب اگر اس جنگ میں کود پڑا خدا نہ خواستہ تو یہ جنگ پھیل جائے گی اور بڑھ جائے گی. اس میں ہاں ایک خبر اس میں یہ تھی کہ ایران نے آلریڈی حیفا اسرائیل میں ان کی جو آئل ریفائنری ہے اس پہ خیبر شکر میزائل سے حملہ کیا ہے, جس سے اس کو نقصان پہنچا اور وہاں آگ لگ گئی ہے. اب اس سچویشن میں ہوا یہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو یو اے ای کے اندر اسپیشلی, اور اس میں دبئی اور ابو ظہبی ٹاپ پہ ہیں, وہاں پہ پراپرٹی کی پرائسز کولیپس کر گئی ایک دم سے, یہ سچویشن جو بنی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت ڈیٹا وہاں سے آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر الجبیل آئی لینڈ جو ابو ظہبی کا ہے, وہاں پہ جو بنگلہ 3-4 بیڈ روم کا وہ $3.3 ملین یا 12.1 ملین یو اے ای درہم, اس کی قیمت گر کے $2.5 ملین ہو گئی ہے, 25% قیمت ان کی کم ہو گئی ہے. اسی طرح جو 2 بیڈ روم کا ہے وہ $2.5 ملین سے نیچے آ کے $2.1 ملین ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو 2 دنوں میں ان دونوں جو جگہوں پہ دبئی میں بھی اور ابو ظہبی میں بھی پچھلے 7 گھنٹوں میں یہ ڈراپ بہت تیزی سے ہوا ہے, 7 بلکہ 12 گھنٹوں میں. اور اس میں جو بعض جگہوں پہ 43 جو لوکیشنز ہیں ان کی پرائسز ڈراپ کر گئی ہیں, اور ایوریج ڈراپ جو ہے وہ 4.4% ہے. 25% جو ہے وہ بگسٹ سنگل ڈراپ ہے رہائشی گھروں کی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے. وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سچویشن وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, اور پراپرٹی کا بوم بہت ہے پورے پاکستان سے, انڈیا سے, رشیا سے, چین سے اور بہت سارے ممالک سے. بہت انویسٹمنٹ ان ممالک میں گئی ہوئی ہے, اکثر میں سے کالا دھن وہاں پہ گیا ہوا ہے, اور وہاں پہ لوگوں نے بنگلے لیے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, کاروبار لوگوں نے وہاں پہ سیٹ کر لیے, اپنے آفیسز وہاں پہ ٹرانسفر کر لیے ہیں. تو پراپرٹی میں بوم تھا, لیکن اب وہ بوم رک گیا اور اس میں ڈکلائن آ گیا. یہ ایک بہت میجر ایشو ہے پوری دنیا کے لیے, اور ریجن کے لیے یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پانی کی وہاں کمی کا خطرہ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ لوکل جو ایشوز ہیں وہاں کی اکانومی افیکٹ ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے اس کی پرائسز گرنا شروع ہو گئی ہیں. اس سچویشن میں اب میں آپ کو ایک ایسی رپورٹ کا بتانا چاہتا ہوں جو امریکہ کی انٹیلیجنس, نیشنل انٹیلیجنس کونسل امریکہ کی ہے, اس نے بنائی ہے, جس میں تمام تقریباً 17 یا 18 اس میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی جو اپنا اپنا کام کرتی, CIA ہے, FBI ہے اور بہت ساری ہیں. اور ان سب نے جو مشترکہ رپورٹ بنائی تھی ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اس جنگ کے بارے میں, انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ رجیم چینج نہیں کر سکیں گے ایران کے اندر. حالانکہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اندر بہت جھگڑا پڑا ہوا ہے ایران کے اندر, اور وہاں آپس میں اختلافات بہت شدید ہیں, اور وہ بڑھتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو رپورٹ تھی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی, تلسی گیبرٹ جس کی وہ ہیڈ ہیں جس کو کرتی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ رجیم چینج نہیں آپ کر سکیں گے, آپ جتنا مرضی اس پہ زور لگا لیں, جتنا مرضی حملے جتنے مرضی آپ سخت حملے کر لیں, ہوائی حملے کر لیں, یہ نہیں ہوگا. پھر واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے, اس نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی رپورٹ کو واشنگٹن پوسٹ نے ہفتے والے دن اپنے اخبار میں اس کو چھاپا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے ذریعے آپ ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کا پورا وہ اسٹیبلشمنٹ جو کنٹرول کرتی ہے ایران کو, اس کو آپ نکال نہیں سکیں گے اقتدار سے, اس کے باوجود کہ آپ جتنے مرضی اٹیک کر لیں. تو اب یہ جو سچویشن ہے, اٹیک ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 9واں دن شروع ہو چکا ہے,
اور جنگ کا، اور ابھی تک سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، حملے بڑھتے جا رہے ہیں، ہوائی حملے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 42 پتہ نہیں بحری جہاز ڈبو دیے ہیں ایران کے، ان کی ایئر فورس تباہ ہو گئی ہے، ان کے میزائل لانچر تباہ ہو گئے ہیں، میزائل کے اسٹاک پائل تباہ ہو گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر اب تباہ کرنا شروع کر دیا ہے ایران کا، جس میں اکنامک انفراسٹرکچر ہے، جس میں آئل اینڈ گیس کا انفراسٹرکچر ہے، جس میں انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے، وہ بھی تباہ کرنا شروع کر دیا، ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیا ہے۔ لیکن ابھی تک رجیم چینج نہیں ہو رہی، نہ ہی ایران شکست ایکسیپٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ ایران کا جو زبان ہے، لہجہ ہے، ٹون ہے، وہ تھوڑی سخت ہو گئی ہے۔ اور اس سچویشن میں جو اب تجزیہ یہ ہے جو میں آپ کو مختلف میں نے بات کی ہے لوگوں سے، اور اس کے بعد جو بات اس وقت ہو رہی ہے، ٹرمپ کے پاس 4 یا 5 آپشنز ہیں، تو 4 آپشنز جو اس کے پاس اس وقت ہیں، اس میں سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ کوئی ممالک، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، کوئی سیز فائر کروا دے دونوں اطراف میں، اور اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہوں، اور اس میں جس طرح کی بھی ڈیل ہو سکے، چاہے وہ ایران اس میں بہتر ڈیل لے سکے یا امریکہ، یہ بات کی بات ہے، لیکن سیز فائر ہو جائے یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا کے نیچے، جس میں فیس سیونگ تھوڑی بہت ٹرمپ کو اور اسرائیل کو مل جائے گی۔ نمبر 1 آپشن یہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر یہ مل گئی تو جو امریکہ میں انتخابات ہونے ہیں نومبر کے آخر میں کانگریس کے، وہ ان کی ٹرمپ کو اس کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ایکسٹریملی ان پاپولر وار ہے ایران امریکہ کے اندر، اور اس کی سپورٹ نہیں ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ، جیسے کہ امریکہ کی پہلے عادت ہوتی ہے، افغانستان میں اس نے ایسے کیا، عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، اور وہ اعلان کر دے کہ ہم جیت گئے جنگ، اور اعلان کر کے وہ حملے روک دے، اور بس اس کے بعد کہیں نہ کہیں میڈیٹ کسی نہ کسی ملک کے ذریعے شروع کر دے ایران کے ساتھ اور اس ریجن میں دوسرے ملکوں کے ساتھ، کوئی ایسا نیریٹو بنا لیا جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ امریکہ کہے کہ میں جیت گیا ہوں اور میں جا رہا ہوں واپس، بند کر رہا ہوں، میرے جو مقاصد تھے میں نے وہ پورے کر لیے، ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا، آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر دیا، ان کی لیڈرشپ کو تباہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ اسرائیل کی سروائیول خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا اعتبار پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا، امریکہ جو سپر پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایران بہت مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کی یہ بات تو کوئی مانے گا نہیں، اور ایران کی جو نئی قیادت آ گئی ہے پرانی قیادت کے شہید ہونے سے، وہ قیادت مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا اس جنگ میں، جس طرح انہوں نے ڈرونز کے ذریعے اور راکٹس کے ذریعے تباہ کر دیا امریکن اسٹریٹجی، اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود، کہ اب وہ بے بس محسوس کر رہے ہیں امریکنز کہ ہم کیا کریں، ہم کون سا بم چلا دیں۔ میں اس بم کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ سرنڈر کر دیں، تو یہ سپر پاور کا سٹیٹس اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے امریکہ کے پاس کہ وہ آخر آ کے اپنی فوج اتار دے، کیونکہ رجیم چینج فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کردوں کو کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ وہ اندر جا کے لڑنا شروع کر دیں اور خودکشی کریں، لیکن کیا وہ امریکی اور نیتن یاہو کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کریں گے ٹرمپ کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طرح ماضی میں ان کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا ٹیشو پیپر کی طرح، کیا کرد پھر ایک دفعہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہوں گے، ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے ایران اور ترکی اس کو سختی سے کچل دیں۔ تو اب یہی کہ اپنی فوج بھیجے امریکہ، اور اگر فوج بھیجے گا تو ایران جہاں جہاں امریکہ نے آج تک فوج بھیجی ہے، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، لیبیا ہو، ایران ان میں سب سے بڑا ملک ہے، اور ایران کا سارا ملک 95% پہاڑی علاقے پہ مشتمل ہے۔ پہاڑی علاقے میں گوریلا جنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے انویڈنگ فورسز کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 9 کروڑ آبادی ہے، رقبہ میں بھی بڑا ہے اور آبادی میں بھی سب سے بڑا، جہاں جہاں امریکہ نے آج تک وہ کیا ہے حملے کر کے فوج اتاری ہیں، تو اس کو لگ سمجھ جانی ہے امریکہ کو، باڈی بیگز جانے شروع ہو جانے ہیں امریکہ واپس۔ انتخابات کا سال ہے، جنگ پہلے ہی ان پاپولر ہے، $100 بلین کا تقریباً نقصان ہو چکا ہے، آلریڈی امریکہ کو $50 بلین اور مانگی ہیں پینٹاگون نے کانگریس سے، اور ابھی اور مانگیں گے بعد میں، اور پھر یہاں پہ نو ایگزٹ ہوگا۔ جب امریکہ کی فوج اتر گئی، پھنس گئی، تو پھر ایگزٹ کیا رہے گا؟ پھر کون سا ملک آئے گا اس کو بچانے کے لیے؟ اور چوتھا یہ ہوگا، یہ جو آخری آپشن ہے وہ یہ ہوگا کہ امریکہ ایٹمی حملہ کر دے ایران پہ۔ یہ رہ گیا نا اب، اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلسل اسی طرح تو نہیں چل سکتا
کہ وہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ ٹھوں ٹھاں کرتے رہیں اور اکانومی تباہ ہو جائے، آئل بند ہوا ہے، پوری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ جائے گی اگر اسی طرح چلتا رہے. کہیں نہ کچھ تو ہونا ہے نا، اسٹیٹس کو ٹوٹنا ہے، ایک ملک نے جیتنا ہے. تو کیا ایٹمی حملہ کر دے؟ ایٹمی حملہ اگر کیا ایران پہ امریکہ نے تو اس کے ڈائریکٹ اثرات گلف پہ ہوں گے، پاکستان پہ ہوں گے. کیا پاکستان جو خود ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس چیز کو کیا ریٹیلیٹ کرے گا؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کچھ ورلڈ کیپٹلز میں، کہ اگر ایسے امریکہ کرتا ہے، ایک وار گیمنگ ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے، تو پاکستان کیسے رسپونڈ کرے گا؟ اور اگر پاکستان نے رسپونڈ کیا تو پھر جو نیوکلیر ہولوکاسٹ ہے وہ جو، اور پھر خالی اگر امریکہ نے ہی حملہ کر دیا ایٹمی حملہ، تو دنیا اس کی بہت مخالفت کرے گی اور برداشت نہیں کرے گی اس بات کو امریکہ کی. تو اس کے بعد پاکستان نے اگر جواب دیا تو کیا پاکستان کہاں جواب دے گا؟ ایران پہ تو نہیں دے گا نا جواب. تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ میں ایک بات کروں جو دنیا سوچ رہی، پاکستان نہیں ایسا سوچ رہا. پاکستان یہ بالکل نہیں چاہتا. پاکستان چاہتا ہے امن رہے، اور وہ سفارتکاری بھی اپنی کر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملات کسی طرح ٹھنڈے ہو جائیں اور کسی مشترکہ ایجنڈے پہ دونوں ممالک متفق ہو جائیں. لیکن کیا ایسی صورت میں اسرائیل رہ سکے گا، اپنا وجود قائم رکھ سکے گا؟ چوتھے آپشن پہ اگر امریکہ گیا، اسرائیل کے اگر اس نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے ایران کے خلاف، تو یہ ہیں دو، اس میں جتنے میں نے آپ کو 4 آپشنز بتائے ہیں، اس میں چوتھا بہت خطرناک ہے، پوری دنیا سے متاثر ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی سویلائزیشنز خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو امید ہے کہ بیٹر سینس وڈ پریویل. لیکن ایک چیز طے ہے ان 4 آپشنز میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہتری کی گنجائش کم ہی ہے. جو بھی آپشن ہو، ان کی وہ پوزیشن اب نہیں رہے گی دنیا میں جو تھی، چاہے ایران کو شکست ہو جائے، اور جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی اور ریزسٹ کر رہا ہے ایران. تو یہ تھا آج کی خبریں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کچھ تجزیہ تھا. اگر آپ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہم آپ تک جو روزانہ اپڈیٹس پہنچا رہے ہیں، اپنا انالیسس دے رہے ہیں، وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.